वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट लिए हुए हाजिर हूँ। हमारा और आपका साथ रहेगा जी 9 से लेकर 10 बजे तक। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं और आज खास तौर पर इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है कि लाइव जो जूम पे आप आ सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि एवरी वेडनेसडे मैं कोशिश करूंगा कि लाइव जो है वो प्रोग्राम आपके लिए लेकर आऊं। लाइव का मतलब ये है कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वैसे तो आप फेसबुक पर हमारे साथ होते हैं, लेकिन अगर आप इस प्रोग्राम में इस तरीके से हिस्सा लेना चाहते हैं, बाइबल रीडिंग करना चाहते हैं, दुआ करना चाहते हैं, या आज जैसे कि हम एक खूबसूरत सब्जेक्ट को लेकर आए, लेटर में उसके बारे में बात करूंगा, तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। तो ये इस प्रोग्राम की खूबसूरती है। तो अजीजों, आप इस लिंक को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको जूम का जो लिंक चाहिए तो वो मैंने शेयर किया हुआ है अपने पेज पे, फेसबुक पे। उस पर आप जाकर तो उस पेज को आप उस पे से आप लिंक जो है वो ले सकते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज प्रोग्राम खासा इंटरेस्टिंग है और मैं वक्त को ज़ाया नहीं करता, तो हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। बहुत सारी तब्दीलियां प्रोग्राम में रोज रोज हो रही हैं और आज इस प्रोग्राम का आगाज हम एक खूबसूरत रीडिंग से करेंगे। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं उसको प्ले नहीं कर पाया, तो आज मैं इस रीडिंग को आपके लिए लेकर आया हूँ। हमारी अजीज बहन नसीम अख्तर जो कि एवेंजलिस्ट हैं, हमारे चर्च की क्वायर का भी हिस्सा हैं, तो उन्होंने इस एक सिलसिले को शुरू किया कि रिकॉर्डिंग जो है उन्होंने शुरू की, जितने भी मज़ामीर हैं, उसके अलावा बड़े खूबसूरत उनके पैगामात भी हैं। तो आज एक रीडिंग जो है वो मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। तो इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम को सुने, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बाइबल मुकद्दस ले लें और इसके साथ साथ आप इस लिंक को भी अपने दोस्तों के साथ बांटिए। तो आइए खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनते हैं। ये खूबसूरत रीडिंग मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको खुदावंद की कलाम में से ये जो विद है ये आपको पसंद आएगा। खुदावंद का पाक कलाम है, यकीनन आपको पसंद आएगा। तो आइए खुदावंद की तारीफ करते हैं, उसकी इस्ताइश करते हैं। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से ज़बूर 111। खुदावंद की हमद करो, मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जमायत में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, जो उनमें मसरूर हैं उनकी तफ्तीश में रहते हैं। उसके काम जलाली और पुरहशमत हैं और उसकी सदाकत अबद तक कायम है। उसने अपने अजायब की यादगार कायम की है। खुदावंद रहीमो करीम है, वो उनको जो उससे डरते हैं खुराक देता है। वो अपने अहद को हमेशा याद रखेगा। उसने कौमों की मिरास अपने लोगों को देकर अपने कामों का जोर उनको दिखाया। उसके हाथों के काम बरहक और पुरअदल हैं, उसके तमाम कवानीन रास्त हैं। वो अब्दुल आबाद कायम रहेंगे। वो सच्चाई और रास्ती से बनाए गए हैं। उसने अपने लोगों के लिए फितिया दिया। उसने अपना अहद हमेशा के लिए ठहराया है। उसका नाम कद्दूस और मुहीब है। खुदावंद का खौफ दानाई का शुरू है। उसके मुताबिक अमल करने वाले दानिशमंद हैं। उसकी सताइश अब तक कायम है। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इस खूबसूरत तलावत के लिए। और देखें, मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी कि पीपल फ्रॉम माय चर्च दे आर टेकिंग पार्ट इन दिस प्रोग्राम। तो अगर आप तलावत करके मुझे रिकॉर्डिंग भेज दें और इसके साथ अगर आप किसी तरीके से भी आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं, सो यू आर वेलकम। यू कैन गो टू द जूम और वहां पर आप इस लिंक को, जो कि मैंने आपको भेजा है, पासकोड भेजा है और नंबर भेजा है उसका मैंने, तो आप उसको
क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए हमें, ताकि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें, इस प्रोग्राम को हम और ज्यादा खूबसूरत बना सकें। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपनी प्यारी बहन नसीम अख्तर का, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस विरद को तलावत किया। इट्स अबाउट द प्रोविडेंस ऑफ गॉड, बिकॉज गॉड इज द सोर्स, गॉड इज गिविंग अस एवरीथिंग। उसको लॉन्च कर रहे हैं। इट विल बी अ काइंड ऑफ थियोलॉजिकल ट्रेनिंग, एजुकेशन, जो भी आप इसको नाम दे लें। तो एवरी सैटरडे रात को हम 8 से लेकर 9 बजे तक इस कोर्स का इनेकाद कर रहे हैं। लेकिन इसकी एक जो आप कह लें शर्त है, कंडीशन है, इसमें वही लोग शामिल हो सकेंगे जो रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि ये बाइबल स्टडी होगी, ये जूम पर होगी और लाइव नहीं होगी। तो अगर आप रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें। मेरा नंबर है 00447718992824। तो हर सैटरडे को रात 8 बजे हम मिलकर खुदा के पाक कलाम को एक तरतीब के साथ, जैसे कि मैंने एक कोर्स जो लॉन्च किया है, इंट्रोडक्शन ऑफ बाइबल, तारुफ जो है बाइबल मुकद्दस का और उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में और उसकी हिस्ट्री के बारे में हम सीखेंगे। तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। और इसमें ना सिर्फ ये कि हम उसके मुस्तनिद होने के बारे में जानेंगे, उसमें हम उन लोगों के बारे में सीखेंगे जिन्होंने इसको तहरीर किया। और बहुत ही आपके लिए ये अच्छा प्रोग्राम होगा, आपके लिए मौका होगा कि आप सीख सकें। ना सिर्फ मैं बल्कि और भी बहुत अच्छे टीचर जो हैं वो उसमें शामिल होंगे। और फिर हम इसी कोर्स को इस तरीके से मुख्तलिफ जो दीगर सब्जेक्ट उनको भी जारी रखेंगे। तो साल में 4 मैं आपके लिए कोर्स जो है उनको तरतीब दे रहा हूँ। पहला कोर्स जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बाइबल का है, दूसरा जो है वो इल्मुल मसीह का है, क्रिस्टोलॉजी का है। तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ कोर्सेज जो हैं वो आपको ऑफर कर रहे हैं। तो आप मेहरबानी करके जरूर अपने नाम जो है इसमें रजिस्टर करवाएं। मुझे ईमेल कर सकते हैं nsamuel21@yahoo.com। और अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉल करें तो भी मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। बहुत सारे लोगों ने अपने नाम दे दिए हैं और मैं उनको लिंक जो है हर वीक जो है वो लिंक आपके साथ शेयर किया करूंगा, ताकि आपको मुश्किल ना हो। और हम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तो वहाँ पे काफी वक्त होगा, लेकिन फिर भी लोग जो है वो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। और यूके टाइम के मुताबिक जो है 8 से लेकर 9 बजे तक ये बाइबल स्टडी होगी। मैं डेट जो है बहुत जल्द आपके साथ उसको बांटूंगा और बाकी तफसीलात भी जो आपके साथ शेयर करूंगा। बट स्टिल आई एम वेटिंग फॉर द पीपल दैट दे विल कम फॉरवर्ड एंड रजिस्टर फॉर दिस कोर्स। तो उसके लिए हम आपको सर्टिफिकेट जो है वो देंगे 6 हफ्तों के बाद। जितने भी कोर्सेज आप करेंगे तो आप, मैं समझता हूँ कि 2-3 साल में आप खुदा जिंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे हम सबको, तो आप अपने आप को इक्विप कर सकते हैं, सीख सकते हैं खुदा उनके पाक कलाम को। और इट्स नॉट ओनली फॉर दोज हु वांट टू बिकम पास्टर एंड प्रीस्ट। थियोलॉजिकल एजुकेशन जो है, ये तालीम जो है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाकर लोगों को तालीम दो और जो ईमान लाए उनको बपतिस्मा दो। तो तालीम हासिल करना, ये इसमें कोई एज लिमिट भी नहीं है। आप जिस एज में भी हैं आप खुदा के पाक कलाम को सीख सकते हैं। तो ये हमारा आपके लिए एक प्रोग्राम है, इससे जरूर इस्तेफादा हासिल करें। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। हम once again I would like to say welcome to all my viewers, those who are watching us through this social media. तो आइए बाइबल मुकद्दस को खोलिए और खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को सीखिए। खुदा उनके पाक कलाम में से देखेंगे नए अहदनामा में से दूसरा पतरस का खत, उसका 3 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 13 आयत तक खुदा उनके खूबसूरत पाक कलाम को देखेंगे। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्सेस 1 to 13। सफर नंबर जी उर्दू की बाइबल में है 234। आइए खुदा उनके पाक कलाम पर निगाह कीजिए। आइए अजीजो, अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूं और याद दहानी के तौर पर दोनों खतों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूं कि तुम उन बातों का जो पाक नबियों ने पेशतर से कही और खुदाउन और मनजी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वायदा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसे ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदावन के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद है
اور زمین پانی میں سے بنی اور پانی میں قائم ہے۔ انہی کے ذریعے سے زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اس کلام کے ذریعے سے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں، اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ آئے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے، اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گی، اور زمین اس پر کے کام ڈل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے، اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں، جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ خداوند کے زندہ معتبر لاختہ لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے دعا مانگیں۔ پیار سے بھرے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے جن میں زندگی ہے۔ خداوند، تیرا پاک کلام جو زندگی بخشتا ہے، تیرا شکر کرتے ہیں۔ جلال سے بھرے خداوند، اس وقت درخواست کرتے ہیں کہ اپنے پاک کلام کو ہم پر منکشف کر، اپنے پاک روح کے ذریعے ہم سے بات کر، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، یسوع کے بابرکت نام میں، آمین۔ جیسے کہ ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھے سے اچھے مضامین جو ہیں وہ آپ کے لیے لے کر آئیں۔ آج جو سبجیکٹ ہم شروع کر رہے ہیں اس کے 2 حصے ہوں گے۔ آج جو پہلا پارٹ ہے، پہلا جو ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم ڈائگنوز کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جب تک ہم کسی چیز کو ڈائگنوز نہ کریں اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ آج یہ پہلا سیشن جو ہے اس میں ہم ان تمام ایشوز کو، ان تمام پرابلمز کو ہم ڈائگنوز کریں گے جو چرچ کو، مسیحوں کو درپیش ہیں۔ Because church is in the world, so it's not only concern about the issues relating to the church, but there are some other people, those who are suffering in this world, and they are having the same issues. But because as a Christian, we are concerned about the church and the issues in the church, so I'm trying to be very vocal about that, about the church. تو چرچ کیا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہمیں جاننے کی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ایشوز پر بات کریں، میں چرچ کے بارے میں چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کو گزار کرنا چاہتا ہوں کہ در حقیقت چرچ جو ہے وہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے نزدیک چرچ شاید ایک بلڈنگ ہو کہ یہ چلیے ایک عمارت ہے، اس کو ہم چرچ کہتے ہیں۔ آف کورس اس کو ہم عمارت تو کہہ سکتے ہیں، بلڈنگ ہے جو ہاتھوں کی بنی ہوئی ہے اور وہ جگہ کو مسح کیا جاتا ہے، اس کو مخصوص کیا جاتا ہے فار دا ورشپ، اینڈ آف کورس دیر از اے پریزنس آف گاڈ، دیر از انوائنٹنگ، اینڈ ہم وہاں پر عبادت کرتے ہیں مل کر۔ تو جس چرچ کی میں بات کر رہا ہوں وہ بلڈنگ نہیں ہے، وہ لوگ ہیں۔ یونانی زبان میں اس کے لیے خوبصورت لفظ جو آیا ہے وہ ہے اکلیزیا۔ اکلیزیا جو ہے یہ ایمانداروں کی جماعت ہے، وہ لوگ جو کہ دنیا میں سے الگ کیے گئے ہیں، چنے گئے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں کہ کسی چیز کو الگ کر لیا جاتا ہے، برتن ہوتے ہیں جو کہ عزت کے برتن ہوتے ہیں اور آپ ان کو الگ رکھتے ہیں دوسرے برتنوں سے۔ عام طور پر گھروں میں جو آپ دیکھیں کہ جو ہماری بہنیں ہیں، ہماری خواتین جو ہیں، بیٹیاں، وہ کوشش کرتی ہیں کہ جب مہمان آتے ہیں تو ان کو خاص قسم کے جو برتن جو ہیں ان کے لیے نکالے جائیں اور ان کی خاتم ادارت کی جائے، ہاسپٹیلٹی جو ہے دیٹس اے پارٹ آف اوور کلچر۔ تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے ٹی کپ، اچھے سے برتن جو ہیں ان کو مہمانوں کے لیے رکھا جائے، اور کچھ ہوتے ہیں جو کامن یوز کے ہوتے ہیں جن کو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم اس بارے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں کہ اچھا جی ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں تو ان کو ہم نے کون سے برتن میں جو ہے کھانا سرو کرنا ہے۔ اسی طرح جو اس دنیا میں سے خداوند نے کچھ لوگوں کو، جیسے پہلے
خداوند نے بنی اسرائیل کو چنا، ان کو الگ کر لیا اور وہ خداوند کے لوگ کہلائے۔ اسی طرح خداوند نے اب اس دور میں خداوند نے اپنے لوگوں کو، جس کو ہم کلیسیا کہتے ہیں، مسیحی کہتے ہیں، کرائسٹ لائک، جو کہ ان کو خداوند نے دنیا میں سے الگ کر لیا، جن کو ہم برگزیدہ کہتے ہیں، خداوند کے لوگ کہتے ہیں، اور ان کو ایک خاص سٹیٹس جو ہے وہ دیا گیا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ راست باز ہیں، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یہ حق ہمیں خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو here I just want to make you understand that church is the body of Christ۔ اس کے ڈفرنٹ میٹافر جو ہمیں استعمال ہوئے ہیں، یہ خداوند کے بدن سے تشبیہ دی گئی ہے، خداوند کا بدن ہے اور خداوند کی بھیڑیں ہیں، خداوند جو ہے وہ اچھا چرواہا ہے، اس کو انگور کی ڈالیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ سو there are so many metaphors جو کہ چرچ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیے گئے ہیں۔ تو در حقیقت چرچ جو ہے یہ خداوند کا بدن ہے، خداوند کے لوگ ہیں، خداوند کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اب جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو چرچ ہے اس کی ایک رسپانسبلٹی ہے اس دنیا میں۔ The people of God is not by accident in this world. They are having a special responsibility upon their shoulder. ان کی ایک خاص ذمہ داری ہے، ان کے کاندھوں پر یہ ایک خاص بوجھ ڈالا گیا ہے، اور وہ بوجھ یہ ہے کہ they need to serve the community and they need to share the love of Christ. They need to protect the world۔ جس کے لیے اپنے پاک کلام میں ان کو اور جو میٹافر جو استعمال کیے گئے ہیں کہ you are the salt of the earth، آپ زمین کا نمک ہو، آپ دنیا کا نور ہے، you are the light of the world۔ So these are the responsibility of the church کہ they need to protect people، they need to guide the world۔ آپ نے دنیا کی رہنمائی کرنی ہے، آپ نے دنیا کو محفوظ کرنا ہے۔ نمک کا کام جو تھا پرانے زمانے میں پریزرویشن کے لیے جو ہے استعمال، جب اس پر ڈیپ فریزر نہیں ہوتے تھے، فریج نہیں ہوتے تھے، تو گوشت کو یا سبزیوں کو محفوظ کرنے کے لیے ان پر جو ہے وہ نمک جو ہے وہ چھڑکا جاتا تھا تاکہ بیکٹیریا جو ہے اس میں داخل نہ ہو۔ So there is a bacteria of sin in this world۔ Devil is very active in the community, in the world۔ So our responsibility is to protect the people of God۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم نے لوگوں کو محفوظ کرنا ہے اور لوگوں کو راہ دکھانی ہے۔ چرچ جو ہے خداوند نے اس کو اپنے پاس بلا لینا ہے، دل بی ریپچر، اور اس وقت تک ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خداوند کے پاک روح کی رہنمائی میں، ایک گفٹ جو دیا گیا ہے چرچ کو وہ ہے خداوند کا پاک روح، اور یہ جو خداوند کا پاک روح ہے یہ چرچ کے اندر سکونت کرتا ہے، ایمانداروں کو انعام میں ملتا ہے، خداوند کی بخشش ہے، اور اس کی رہنمائی میں ہم خداوند میں بڑھتے اور ترقی کرتے جاتے۔ میں نے کل یہ آپ کو سکھایا تھا۔ تو اب دیکھیں کہ چرچ جو ہے وہ دنیا میں ہے، کلیسیا جو ہے، خداوند کے لوگ جو ہے they are part of this world۔ وہ کوئی ایسی مفوق الفطرت قسم کی وہ مخلوق نہیں ہے کہ جو کہ دنیا میں نہیں ہے، کہیں خلا میں رہ رہے ہیں یا کہیں ایسی جگہ پہ جہاں پر کوئی ان کو خطرہ نہیں ہے۔ So there are dangers, there are issues churches are facing in this world۔ اس دنیا میں جس کو کاسموس کہا جاتا ہے، کائنات کہا جاتا ہے۔ So whether you are in America, Canada, Pakistan, India, China, wherever you are, in UK, in Europe, so you are having some issues in your society, and we can see church versus culture۔ تو جو جہاں بھی جو لوگ رہتے ہیں وہاں کا جو کلچر ہے، وہاں کا جو رہن سہن ہے، وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ تو بات یہاں پر آج ہم یہ کرنے ہیں کہ کیا چرچ جو ہے وہ ان تمام جو چیلنجز کو ابھی ہم ڈسکس کرنے کو ہے ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں، اور کیا کیا اس میں رکاوٹیں ہیں، کیا مشکلات ہیں۔ تو چند ایک جو میں ایشوز جو ہیں ان کو ابھی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بلٹ پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پھر تھوڑا سا ہم اس کو ہسٹری میں دیکھیں گے کہ کیا یہ سب نئی باتیں ہیں، یہ پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی رہی ہیں اور چرچ نے کیسے ان کو ہینڈل کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کچھ گلوبل ایشوز ہیں، بین الاقوامی جن کو مسائل ہم کہہ سکتے ہیں، کچھ جو ہے وہ لوکل ہیں ہمارے جو ارد گرد کے ماحول میں ہیں، کچھ جو ہے جن کو ہم انٹرنیشنل ایشوز جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں۔ تو بیسیکلی جو چرچ کا جو کام ہے وہ ہے دعا کرنا، منادی کرنا، خدا کے پاک کلام کی جو ہے لوگوں کے درمیان اس کی اشاعت کرنا، اور وٹنس گواہی دینا۔
تو جو ایک اس وقت دیکھیں پوری دنیا میں جو سب سے بڑا جو ایشو ہے، جو تھریٹ ہے، وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ایک آپ کہہ لیں کہ انوائرمنٹل جو ایشو ہے، جس کے لیے سب جو حکومتیں ہیں وہ کنسرن ہے کہ جو دنیا کا جو ماحول ہے، ماحولیاتی جو نظام ہے وہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور جس میں آلودگی ہے، باقی جو ایشوز ہیں، اس میں بھی چرچ جو ہے وہ بڑا نمایاں کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے، اور چرچ اس میں پیش ہے۔ تو ایک تو یہ جو ایشو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے، گلوبل ایشو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ سوری تو ایک تو یہ ایشو ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑا یہ پرابلم ہے جس کو ہم سب فیس کر رہے ہیں۔ تو انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں، اس کے بعد جو بین الاقوامی جو ایشو ہیں جن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس کا جو ایشو ہے، انسانی حقوق جو ہیں، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے جو چیریٹیز ہیں، بہت ساری آرگنائزیشن ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، اس میں یونائٹڈ نیشن ہے، اور بہت سارے ادارے ہیں جو کہ چرچز کے جو مین اسٹریم چرچز کے جو ادارے ہیں وہ ہیومن رائٹس کے لیے جو ہے وہ سرگرم عمل ہیں۔ سوشل ایشوز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس میں جو لوگوں کو امپلائمنٹ کے جو ایشوز ہیں، اور جو چرچ کا جو رول ہے اس میں وہ کیا ہے، غریبوں کی مدد کرنا، اور جو لوگ ان امپلائڈ ہیں، ابھی جو فوڈ بینک جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، چیریٹیز کام کر رہے ہیں جیسے میں نے کہا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ سیکچول جو ایشوز ہیں جن میں فیملی ایشوز ہیں، میرج ایشوز ہیں، ریلیشنل ایشوز جو ہیں وہ جو کہ ہم ایوری ڈے جو ہے ان کو فیس کر رہے ہیں۔ جب ہم ماحول کی بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں، تو دیکھیں دنیا جو ہے بنیادی طور پر ہم اس کو اگر دیکھیں تو دو جو حصے ہیں ان میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک جس کو ہم ویسٹرن کلچر کہتے ہیں، اور ایک جس کو ہم ایسٹرن کلچر جو ہے وہ کہتے ہیں۔ تو دیر از آلویز ٹینشن بٹوین دا ویسٹ اینڈ دا ایسٹ، اور وہ جو کلچرل ایشو ہیں، جو پولیٹیکل ایشوز ہیں، ان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی ٹینشن جو پائی جاتی ہے۔ تو ہم جو لوگ جن کے کراس کلچر جو ایکسپیرینسز ہیں، جو انڈین پاکستانی کرسچنز ہیں یا باقی جو لوگ جو ایسٹ سے آئے ہیں، تو ان کے لیے اس ماحول میں ویسٹ میں جو ایشوز ہیں اس میں بہت سارے جو ہم دیکھتے ہیں کہ چیلنجز ہیں جن کو ہم فردر جو ان کو ہم ڈسکس کریں گے، جن میں لبرلزم ہے، پولیٹیکل ایشوز ہیں، سوشل گوسپل کے ایشوز ہیں، ایونجیلیکل جو ایشوز ہیں کہ کیسے ہم نے لوگوں کو ایونجلائز کرنا ہے۔ اس میں بہت سارے جو لا ہیں جو اس کنٹری میں جن کو ہم دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹ کیا گیا، جس کو ریلیجیس ہیٹڈ لا کہا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایشو ہے۔ اچھا، اب تھوڑا سا ہم اس کو ذرا ماضی میں جائیں گے، اور فرسٹ سینچری میں ہم ذرا چلتے ہیں۔ تو اس وقت کے جو ایشوز تھے میں ان کو بھی آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ جو مسائل تھے ان کا موجودہ جو 21 سینچری چرچ ہے اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ ابلیس جو ہے اسی طریقے سے کام کر رہا ہے۔ سب سے جو بڑا ایشو جو اس وقت دنیا کو، اور شروع سے بلکہ ایک دنیا کو درپیش ہے، آپ جانتے ہیں، وہ ہے گناہ کا، اور خداوند نے اس گناہ کا علاج کیا ہے۔ اسی لیے سالویشن کے جو ایشوز ہیں، گناہ کے جو ایشوز ہیں، سن سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیلنجز جو کنٹمپریری چرچ کو جو درپیش ہیں، وہ چیلنجز جو ہیں وہ فرسٹ سینچری چرچ میں بھی تھے۔ جب مسیحی جو ہے وہ انطاکیہ میں موجودہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک نام جو مسیحوں کو دیا گیا، مسیحی جو ہیں، تو یہ جو مسیحی جو سب سے پہلے خدا کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہلائے، تو انطاکیہ میں جو ہے ہم کو مسیحی کہا گیا۔ تو یہ جو نام تھا جو مسیحی جو لوگوں کو کہا گیا، یہ ایک توہین امیز نام تھا اس وقت، لوگوں کو انسلٹنگ یا ڈیگریٹری جو لفظ ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو طنزاً یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مسیحی ہیں۔ تو مسیحی کا مطلب یہ ہے کہ کرائسٹ لائک، وہ جو کہ یسوع کی مانند ہے۔ تو ابتدائی کلیسیا میں ایک تو یہ لوگوں کو بہت بڑا مسئلہ تھا کہ جب وہ کہیں جاتے تو ان کو یہ کہا جاتا دیز آر کرسچن، یہ مسیحی ہیں جی، اور یہ بڑی مشکل تھی لوگوں کے لیے۔ اب لوگوں نے اس کو خوشی سے اس بات کو قبول کیا، اور انہوں نے مسیحی کہلانا جو ہے وہ پسند کیا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو خاص طور پاکستان میں ایک لا بھی بن گیا ہے
کہ آپ لوگوں کو عیسائی نہیں کہہ سکتے، اور ہم مسیحی کہلوانا پسند کرتے ہیں بیکاز ہم سمجھتے ہیں کہ وی آر having this name because this name is relating to Christ. تو یہ ایک ڈفرینٹ جو ڈبیٹ ہے کہ جو عیسیٰ ہے وہ کون ہے، اور اگرچہ اس کلچر میں رہتے ہوئے لوگوں کے کانسیپٹ جو ہے عام طور پر اکارڈنگ ٹو دیئر بک، اکارڈنگ ٹو دیئر ورڈکٹ، جی عیسیٰ سے جو عیسائی ہیں اس کی روٹ جو ہے وہ عیسیٰ، تو عیسیٰ کی جو ایٹمالوجی ہے وہ نہیں ہے بائبل اس میں، قرآن پاک میں، اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم عیسائی نہیں ہیں کیونکہ وہ عیسیٰ جو ہے وہ نہ تو مصلوب ہوا نہ وہ زندہ ہوا، اور اس کی کچھ ہسٹری ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کس کا بیٹا تھا، کون تھا. تو یسوع جو ہے، جو مسیح ہے، اس کی ایک ہسٹری ہے، اس کی دو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے نام کے حوالے سے ہم جو دیکھتے ہیں کہ جس کو نسل نامہ جو کہا جاتا ہے، نسل نامہ جو ہے جی، تو دو نسل نامے، ایک لوکا کے انجیل میں ہے، دوسرا متی میں ہے. تو وہ مسیح جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا، اس کے بارے میں پرانے عہد نامے میں پیش گوئیاں پائی جاتی ہیں. تو اس لیے ابھی یہ قانون پاکستان میں بن گیا ہے کہ آپ کرسچنس کو مسیحی کہیں، ان کو آپ عیسائی نہ کہیں. اور میں اپنے بہن بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آپ کو عیسائی کہتا ہے تو آپ ضرور ان کو بتائیں کہ جی میں عیسائی نہیں ہوں، میں مسیحی ہوں. تو ایک تو یہ بات. تو اب کچھ تھیولوجیکل جو ایشوز تھے وہاں پر ابتدائی کلیسیا میں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحی جو ہے یا کرسچن جو ہے یہ ایک سیکٹ ہے، یہ ایک فرقہ ہے یہودیت کا. اور بیکاز موسٹ آف دا کرسچن دے ور کنورٹڈ فرام جوڈائزم، اور اس کے بعد جو جنٹائل جو غیر قوموں سے آئے تھے جن میں رومنس تھے، اس میں گریک تھے، گریک جو کرسچن تھے، پرشین تھے، اور موجودہ جو ایران ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہ مسیحی بنے، اور اس میں افریقن بھی تھے. تو آہستہ آہستہ کلیسیا جو جب بڑھی تو وہاں پر یہ مسائل پیدا ہو گئے کہ بھی یہ تو خدا اس کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کے جو ڈاکٹرینل جو ایشوز تھے پرسن آف کرائسٹ کے بارے میں، اس کی ڈیوینٹی کے بارے میں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خدا ہے. تو پیپل دے فیل ٹو انڈرسٹینڈ دیز ایشوز. انہوں نے کہا کہ نہیں ہم اس بات کو نہیں مانتے، دس از بلیسفیمی. اور آج بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یہ بہت بڑی بدعت ہے، اور وہ اس بات کو نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ یہ تو توہین ہے، تو وہ کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے، یہ بلیسفیمی ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے. اس مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تمام باتوں کو سامنے، جو ڈاکٹرینل جو ایشوز تھے ریلیٹنگ ٹو جیسس کرائسٹ، اباؤٹ ہز ڈیوینٹی اینڈ پرسن آف کرائسٹ، اور پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ اباؤٹ دا اسٹیٹس آف دا کرسچنس. تو ان تمام جو باتوں کو اس دور میں جو ہیریسیز جو جن میں آپ دیکھیں کہ جو اس وقت کے جو لوگ تھے جو کہ بڑے گریک جو تھے، بڑے نالجبل پیپل تھے، تو وہاں پر بہت ساری جو ہیریسیز تھی، غنوصی تعلیم، جو گنوسٹک تھے، وہ کہتے کہ they failed to understand the divinity of Christ. اور وہ کہتے تھے کہ جی نہیں، یہ کیسے ہوتا ہے کہ مادہ جو ہے وہ ناپاک ہے، جسم جو ہے وہ ناپاک ہے، بیکاز اوریجن جو ہے وہ زمین ہے، اور جو روح ہے جو انسان کے بدن کا حصہ ہے، جان، بدن اور روح، تو کہتے تھے کہ جو روح ہے یہ پاک ہے کیونکہ خدا روح ہے. تو وہ اس بات کو لے کر آگے آئے کہ نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خدا ہے وہ بدن میں آ جائے. تو کہتے ہیں یہ ہم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ایک کانفلکٹ تھا، ایک ہیرسی تھی ابتدائی کلیسیا میں. اور ان سب باتوں کو، ان بدعات کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہ چیلنج تھا ابتدائی کلیسیا کے لیے، یعقوب جو تھے وہ اس دور میں جو کہ ابتدائی کلیسیا کے پہلے جو یروشلم کے بشپ تھے، خداوند کے جو بھائی تھے یعقوب، جنہوں نے یعقوب کا خط بھی جو ہے وہ تحریر کیا. تو یہ ہسٹوریکل فیکٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ بانٹ رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تھوڑا سا جو ایشوز ہیں ان کو بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ہوا کیا کہ جب یہ مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے تو 325 عیسوی میں 325 AD میں ایک کونسل جو ہے اس کو بلایا گیا. اور یہ کونسل جو ہے ترکی میں بلائی گئی، جس کو نیسین جو کونسل کہا جاتا ہے، نکایا کی جو کونسل تھی اس کو بلایا گیا. اور یہ کونسل کو جو کنوین کیا، جو چیئر کیا، یا جس نے اس کو بلایا، وہ اس وقت کے ایمپرر جو تھے، کیسر جو تھے، کانسٹنٹائن، انہوں نے اس کو کنوین کیا. اور یہ کونسل جو ہے بلائی گئی، اور اس میں جو ہسٹورین تھے، جو تھیولوجین تھے، ان کو مدعو کیا گیا. جو ابتدائی کلیسیا کے جو چرچ لیڈر تھے ان کو مدعو کیا گیا. اور
کافی دنوں تک یہ کونسل جو ہے جاری رہی، اور اس میں وہ تمام جو ایشوز تھے ان کو ڈسکس کیا گیا، ان تمام بدعات کو سامنے لایا گیا اور ان پر سیر حاصل جو ہے باس ہوئی، اور اس تمام ڈیبیٹ کے بعد اس تمام جو بائبل مقدس کی جو کتب ہیں ان کے بارے میں بات ہوئی، جس کو ہم کینن کہتے ہیں۔ کینن وہ ہے جو کہ ترتیب ہے، جو فہرست جس کو کہا جاتا ہے بائبل مقدس کی جو 66 کتب ہیں ان کے بارے میں، جو کہ جو ہے ڈیبیٹ ہوئی، اور اس میں کچھ ایسی اناجیل برناباس کی انجیل کہا جاتا ہے، اور باقی کی جو کتب تھی جو کہ اتھینٹک نہیں تھی، جن کو ہسٹوریکل اور تھیولوجیکل جو پرسپیکٹو میں دیکھا گیا، اس پہ اس کو کسوٹی پہ اس کو پرکھا گیا کہ کیا یہ جو واقعات بیان کیے جا رہے ہیں یہ واقعی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اور جو انجیل اربع ہیں، جو یہ انجیل جو ابھی بائبل مقدس کا حصہ ہے، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کی انجیل، تو ان اناجیل کو انہوں نے ہسٹوریکل اور تھیولوجیکل دیکھا، پرکھا اس کو، اور ان کو کہا گیا کہ ان کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے اس فہرست میں۔ تو یہ اس کا پس منظر ہے۔ جب ہم انٹروڈکشن آف بائبل کی بات کریں گے اس میں ہم اس کو مزید جو ہے اس کو سیکھیں گے۔ تو اس کونسل میں خدا یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں، اباؤٹ دا ڈیوینٹی آف کرائسٹ، اباؤٹ ادر جو میٹر تھے ریلیٹنگ ٹو دا فیتھ، ان کو جسے میں نے بتایا ان کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا، اور پھر جو ہے ان کو ان باتوں کو بارے میں جو ہے ایک فیصلہ کیا گیا۔ اور یہ جو ہم کریڈ جس کو رسولوں کا عقیدہ ہم کہتے ہیں، جو کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے چرچز میں اس عقیدے کو نہیں دہرایا جاتا، یا دوائر بانی جو ہے اس کو نہیں پڑھا جاتا، اور یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ غلط پریکٹس ہے۔ ہمیں اس عقیدے کو پڑھنا چاہیے اور اس کو دہرانا چاہیے تاکہ ہمارے بچے جو ہیں اس کو جان سکیں۔ یہ محض چند الفاظ نہیں ہیں عزیزو، یہ جو عقیدہ ہم دہراتے ہیں، اس عقیدے میں نے میرا خیال ہے کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو میں نے اس پہ پوری ایک آپ کو اسٹڈی دی ہوئی ہے، اور آپ جائیں ضرور اس میں یوٹیوب پہ، اور آپ اس کو دیکھیں 10 حکم جو ہے، اور جو سرمن آن دی ماؤنٹ ہے اس پہ، اور پھر یہ جو کریڈ ہے اس میں 18 ڈاکٹرن ہیں۔ اب وہ عقائد، وہ 18 جو ڈاکٹرنز ہیں وہ کیا ہیں؟ تو وہ اباؤٹ دا گاڈ، خدا کے بارے میں، کہ خدا کا جو ہمارا جو تصور ہے وہ خدا کے بارے میں کیا ہے، خداوند یسوع المسیح کے بارے میں کہ وہ قدس کی قدس سے ماں کواری مریم کے پیٹ میں پڑا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو مصلوبیت کے بارے میں کہ وہ مصلوب کیا گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اباؤٹ دا ریزریکشن آف کرائسٹ، اور آسمان پر اٹھایا گیا، اباؤٹ دا اسینشن آف کرائسٹ۔ دین ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ آنے والا ہے زندوں اور مردوں کا حساب کرنے کے لیے۔ تو دیٹ از اباؤٹ دا ایسکیٹولوجیکل ہوپ، سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ۔ دس ڈاکٹرن از اباؤٹ دیٹ۔ دین دیر از، میں ایمان رکھتا ہوں کلیسیا پر، عالمگیر کلیسیا جو پاک کیتھولک کلیسیا، کیتھولک کا مطلب صرف رومن کیتھولک نہیں ہے، کیتھولک کا مطلب جو ہے عالمگیر۔ تو یہ جو عقیدہ ہے اس میں یہ 18 جو ڈاکٹرن جو ہیں پائی جاتی ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ میں دوبارہ کسی اس پورے عقیدے کے بارے میں جو آپ کو سکھاؤں کہ اس میں کون کون سی ڈاکٹرن ہے اور اس میں کیا بھید جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدہ ہم دہراتے ہیں which is a part of our liturgy، جو جس کو کہا جاتا ہے، جو عبادت کی ترتیب ہے ہماری، یہ اس کا ایک حصہ ہونا چاہیے۔ تو جب آپ عبادت کرتے ہیں، ضرور جو بہن بھائی بھی دیگر چرچز میں جاتے ہیں، اگر وہاں پر عقیدہ نہیں پڑھا جاتا تو مہربانی کر کے یو شوڈ ٹیک اسٹینڈ۔ آپ اپنے جو بھی پاسٹر ہیں، پریسٹ ہیں، آپ ضرور ان سے بات کریں کہ جی آپ اس عقیدے کو کیوں نہیں پڑھتے، کیا وجہ ہے آپ کی، کیا آپ اس پہ ایمان نہیں رکھتے؟ تو یہ جو نکایا کا عقیدہ ہے یا رسولوں کا عقیدہ جو ہے، اس کو اپوسٹولک کریڈ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کو ضرور ہمیں اپنی عبادت کا حصہ بننا چاہیے۔ اب یہ میں آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک نیکسٹ فیز میں لے کے جا رہا ہوں آہستہ آہستہ، اور جو ویسٹ منسٹر اسٹیٹمنٹ آف فیتھ ہے، دیکھیں پتہ نہیں اب بہت سارے جو ہمارے پاسٹرز ہیں، جو بہت سارے لوگ ہیں، میں اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہا، لیکن ہارڈلی دے آر پریچنگ اباؤٹ دس۔ اب جو پریسبیٹیرین جو لوگ ہیں، جو پروٹیسٹنٹ جو لوگ ہیں، جس میں چرچ آف انگلینڈ ہے، میتھوڈسٹ چرچ ہے، یونائٹڈ ریفارم چرچ ہے، اور جو مین اسٹریم چرچز ہیں، خاص طور پر جو پروٹیسٹنٹ ہیں، آپ کو پتہ نہیں چاہیے کہ جو ویسٹ منسٹر اسٹیٹمنٹ آف فیتھ ہے، اور وہ جو ہے بہت خاص امپورٹنٹ چیز ہے، اور انفارچونیٹلی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے اور نہیں سیکھتے۔
یہ دونوں جو ہے بڑے آپس میں ریلیٹڈ ہیں، اور ہم ضرور اس کے بارے میں بھی سیکھیں گے. آپ اس طرح ہمارا ساتھ دیتے رہے تو ضرور ہم آگے بڑھیں گے اور ان باتوں کو اور زیادہ سیکھیں گے. اب کوئکلی میں 3 جو بڑے مسائل ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن آج میں 3 جو بڑے مسائل ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. پھر ہم اس کے بعد جو ہے ان کے بارے میں مزید ہم کل کے پروگرام میں دیکھیں گے، اور کل اس کے بارے میں ہم مزید سیکھیں گے. وقت مجھے اجازت دے رہا کہ میں اس کو اور زیادہ ایکسپینڈ کر سکوں. پہلا جو سب سے جو بڑا مسئلہ جو چرچ کو درپیش ہے وہ ہے تھیولوجیکل. بائبل کی درست تشریح کرنا، بائبل کو درست طریقے سے پڑھنا، اس کو سمجھنا، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. کیونکہ جو ہماری فاؤنڈیشن ہے، جو چرچ کی جو بنیاد ہے، وہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہے. اس میں آپ جو پرسن آف کرائسٹ کی بات بھی کر سکتے ہیں، پرسن آف ہولی اسپرٹ کی بات بھی کر سکتے ہیں، خدا کے بارے میں بھی آپ جو ہے سیکھ سکتے ہیں. تو جو بنیادی جو ہمارا مسئلہ ہے وہی ہے کہ انٹرینڈ جو تھیولوجیکلی جو ٹرینڈ لوگ نہیں ہیں، وہ چرچ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ نیم حکیم خطرہ ہے جان اور نیم ملا خطرہ ایمان. اسی طرح جو ان ایجوکیٹڈ، میں ان ایجوکیٹڈ مراد میری یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایم اے کیا ہوا ہے، ماسٹر کی ہوئی ہے، یا کوئی بھی اس کے بعد ڈگری ہے، پی ایچ ڈی ہے، بٹ دے آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ جو تھیولوجیکل جو ایشوز ہیں، جو بائبل کی جو تعلیم ہے، علم الہی کی جو تعلیم ہے، اس کو اگر وہ نہیں سمجھتے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اس کے سیکھنے کی ضرورت ہے. جب میں گجرانوالہ میں تھا تو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا. شروع سے مجھے یہ بڑا شوق رہا ہے کہ بچے جو ہیں کلام کو سیکھیں. تو میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک سلسلہ شروع کیا کہ ہم اسکول میں جا کر تو بچوں کو بائبل کی کلاس جو ہے ان کو لیا کریں گے، ان کو پڑھایا کریں گے. تو کچھ جو کرسچن اسکول تھے گجرانوالہ میں، ان سے ہم نے رابطہ کیا، اینڈ دے ور ویری کوآپریٹو. انہوں نے کہا جی ضرور بھائی صاحب آپ آئیں اور ہمارے بچوں کو آپ ایک پیریڈ جو ہے وہ آپ لیا کریں، ان کو سکھائیں. تو ہم دوستوں نے مل کر یہ سلسلہ شروع کیا. چند اسکولوں میں ہم نے جانا شروع کیا. ایک اسکول میں گئے تو وہاں پہ جو ہیڈ ٹیچر تھے وہ ڈبل ایم اے انہوں نے کیا ہوا تھا. تو ہم ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. تو جب میں نے ان کو ان سے یہ اجازت سے پوچھا تو وہ کہنے لگے بھائی صاحب آپ ہمیں بھی بتائیں بائبل کے بارے میں کچھ. میں I was so astonished and surprised کہ یار یہ میرا بھائی، ہمارا دوست، اس نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، ماسٹر کی ہوئی ہے اس نے، اور اس کو ابھی تک بائبل کے بارے میں معلوم نہیں ہے. یہ کوئی کسی کو ڈی گریڈ کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ہمارے بہت سارے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، جن میں پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور بہت سارے ایسے جو لوگ ہیں جن کو جو یہ جو تھیولوجیکل ایجوکیشن ہے اس کو بھی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور جیسے کہ ہم نے کہا کہ ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں تھیولوجیکل ایجوکیشن کا، تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ سب پادری بن جائیں، پاسٹر بن جائیں، خدا کرے کیسا ہو، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو بائبل مقدس کی جو تعلیم ہے اس کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. دیر آر گڈ پریچر ان our churches, in our society، جو کہ بڑے بڑے اچھے پیغمبر ہیں، بڑے جوش کے ساتھ بولتے ہیں اور پھٹے چوک دیتے ہیں نا، لیکن جو ان کی جو ڈاکٹرن ہے وہ بڑی سالڈ نہیں ہے، گراؤنڈڈ نہیں ہے، جو کہ بائبل مقدس کی بنیاد جو ہو. تو صرف اونچی بول لینا، جوش کے ساتھ کلام پیش کر لینا، اچھل کود لینا، یہ کافی نہیں ہے. لیکن پاک کلام کو جیسا کہ اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طریقے سے اس کو پیش کرنا چاہیے، اس طریقے سے اس کو سیکھ کر اس کو آپ کو پیش کرنا، یہ انتہائی ضروری بات ہے. تو پہلا جو چیلنج ہے وہ کلیسیا کو یہ درپیش ہے، اور وہ ہے کہ بائبل مقدس کو درست طریقے سے سیکھنا، اس کو ہینڈل کرنا، اور کیسے لوگوں تک اس کلام کو پہنچانا ہے. یہ ایک ایشو ہے جو کہ کلیسیاؤں کو درپیش ہے. اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا جو ایشو ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے فیملی. دیکھیں جو چرچ ہے وہ فیملی سے بنتا ہے، ایک یونٹ ہے فیملی، ٹھیک ہے. اور اگر وہ جو یونٹ ہے اس میں پیرنٹس بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، آپ کے ماں باپ بھی ہیں، تو دے آر پارٹ آف دا وائڈر چرچ، جو کہ آپ کی کلیسیا ہے، جہاں کبھی آپ چرچ کے ممبر ہیں. تو جو فیملی سٹرکچر ہے اس کو ایک بہت بڑا خطرہ ہے. فیملی فیبرک جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو بہت بڑا خطرہ ہے.
اور اس میں ہم بہت دفعہ بچوں کے ساتھ کمپرومائز کر جاتے ہیں. بچے جو ہیں اگر بہت زیادہ پڑھ لکھ گئے ہیں تو اگر پادری صاحب کو بات کہتے ہیں یا چرچ میں سکھائی جاتی ہے تو ہم تھوڑے سے خائف ہوتے ہیں کہ نہیں کیونکہ جی میرا بیٹا یا میری بیٹی جو ہے دے آر ویل ایجوکیٹڈ تو پادری صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک نہیں ہے. تو ہم اس بات کو ببلیکل اینگل سے اس کو سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. خدا مسیح کے دور میں بھی یہ بہت بڑی پرابلم تھی. جو فقی فریسی تھے وہ جو انٹرپریشن کرتے تھے تفسیر کرتے تھے وہ اپنے اینگل سے کرتے تھے, اپنی سوچ کے مطابق کرتے تھے. تو خدا مسیح جس طریقے سے سکھاتے تھے دیٹ واز اے ان ڈیپتھ اسٹڈی. اور دیکھیے خدا نے کہا کہ جو آپ کے ایک گال پر تھپڑ ہمارے دوسرا بھی اس کی طرف کر دیں. اب یہ تعلیم جو تھی ایک بڑی منفرد تعلیم تھی. جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو. اب یہ باتیں جو تھی یہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی اس سوسائٹی میں, اس ماحول میں. تو عورتوں کی عزت کرنا, بچوں کی عزت کرنا, ان سے پیار کرنا, کیونکہ سوسائٹی میں عورتوں بچوں کی رسپیکٹ نہیں تھی. تو خداوند نے جو جینٹائل سے ان کی عزت نہیں تھی, جینٹائل سے مراد جو غیر قوم کے لوگ تھے. سو دیز ور دا چیلنجز ایٹ دیٹ ٹائم ان دی فرسٹ سینچری چرچ وین جیسس واز آن دس ارتھ. تو آج بھی چرچز کو یہ مسائل جو ہیں درپیش ہیں, اور جس میں وومن آرڈینیشن کی بات ہے, عورتوں کی تعلیم دینے کی بات ہے چرچز کے اندر, بچوں کو انوالو کرنے کی بات ہے, یوتھ کے ایشوز ہیں. تو یہ جو فیملی کے جو پرابلمز ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشوز ہیں ہمارے چرچز کو جو درپیش ہیں. اس میں ٹریڈیشنل جو ایک اسٹرکچر ہے چرچ کے اندر وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو تیسرا جو مسئلہ ہے جو کہ بہت ہی جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک تو یہ فیملی جو ہے اس کا جو سلسلہ ہے چرچ کے اندر, اس کا جو رول ہے وہ کیا ہے, پیرنٹس کا, بچوں کا, بزرگوں کا. تیسرا جو مسئلہ ہے جو کہ وہ ہے جس ماحول میں ہم رہتے ہیں, خاص طور پر میں ویسٹ کی بات کر رہا ہوں, وہ ہے لبرلزم, آزاد خیالی. ہم اتنے جو آزاد خیال ہو گئے ہیں کہ ہم گناہ کو گناہ نہیں کہتے. اس میں مٹیریلزم بھی ہے, اس میں لبرلزم بھی ہے, اس میں سیکولرزم بھی ہے. تو یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ہم روزمرہ زندگی میں اپنے چرچز کے اندر جن کو فیس کر رہے ہیں کہ لوگ نہیں جی سارے ایسا کر رہے ہیں تو آپ کو. ایک چرچ میں تھا, وہاں پہ خدمت کرتا تھا, تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی صاحب 50-50 کام رکھے. میں نے کہا 50-50 کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی بس وہ ڈنر ڈانس بھی ہونا چاہیے اور یہ سارے کام بھی ہونے چاہیے اور عبادت بھی ہونی چاہیے. آپ لوگوں کو اتنا وہ اسپرچل نہ بنائیں, آپ ان کو روحانی کی طرف نہ لے کر جائیں, تو آپ ان کو شراب کے لیے منع نہ کریں, آپ ان کو یہ ڈانس وغیرہ کے لیے منع نہ کریں. تو انفارچونیٹلی یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو خدا کو خوش رکھنا ہے اور جو ہے دنیا کو بھی خوش رکھنا ہے, تو ایک نوکر جو ہے 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. تو بے شک ہم نے دنیا میں سے نکل تو نہیں جانا. پالوس کہتا ہے کہ آپ نے دنیا میں رہنا, لیکن آپ کو دنیا کے ہم شکل نہیں بننا ہے بلکہ خداوند کے ہم شکل بننا ہے. پالوس کہتا ہے کہ تم خداوند کے ہم شکل بن جاؤ. تو یہ ایک جو پرابلم ہے تیسری, یہ بہت بڑی پرابلم ہے. اور جبکہ میں بتاتا ہوں کہ جو ہم 2 کلچر کے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں, خاص طور پر ہم جو امیگرینٹس ہیں, چاہے وہ یورپین امیگرینٹس ہیں, چاہے وہ افریقن امیگرینٹس ہیں, چاہے وہ پاکستانی انڈین امیگرینٹس ہیں, کہیں سے بھی آپ ہیں. سو وی آر ہیونگ دا کراس کلچر ایشوز کہ جی ہمارے کلچر میں ایسا نہیں ہوتا تھا, یہاں پہ ایسا ہوتا ہے, یہاں پہ یہ. تو اس میں ہم اسٹرگل کر رہے ہیں. سو وی آر ہینگنگ ان دیز 2 کلچرز. تو یہ جو ہمارا ایمان دیکھیے, جو ایک بڑی آپ کہہ لیں کہ ڈیلیکیٹ اسٹیٹمنٹ جو میں ابھی دینے والا ہوں, شاید بہت سارے لوگ اس سے اتفاق نہ کریں, لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کا کلچر ہے جہاں پہ آپ رہتے ہیں, معاشرہ جو ہے, جو تہذیب و تمدن جس کو آپ کہہ سکتے اردو میں, وہ جو کلچر ہے جہاں پر آپ رہتے ہیں وہ آپ کے فیتھ کو ڈومینیٹ کرتا ہے. فیتھ جو ہے یہ اسٹیٹک نہیں ہے, فیتھ بڑھتا رہتا ہے. جیسے کل ہم نے سیکھا تھا ایمان جو ہے بڑھتا ہے. اب فیتھ جو ہے اس میں یہ بھی بات, اب ایک تو میں نے جیسے کہا کہ فیتھ جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے, متحرک ہے, ایکٹیو ہے, بڑھتا ہے. دوسرا جو ہے فیتھ کے اندر جو چیزیں ہیں, جو ڈاکٹرن میں نے بتائی ہیں, 18 ڈاکٹرن جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں, جو کریڈ ہے, جو عقیدہ ہے, ان میں فلکچویشن نہیں ہے. وہ جو ہمارے جو پلر آپ کہہ سکتے ہیں ایمان کے جو ستون ہے,
جو پلر ہیں, دس از اباؤٹ دا پرسن آف کرائسٹ, اٹس اباؤٹ دا ہولی اسپرٹ, اٹس اباؤٹ دا سیکنڈ کمنگ آف کرائسٹ. تو اباؤٹ دا بائبل, خدا ان کے پاک کلام کے حوالے سے کہ جی یہ بدل گئی ہے, اس کی تحریف ہو گئی ہے, اس کو نکال دو, اس کو ڈال دو, نہیں, یہ باتیں نہیں ہیں. تو وہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہیں, جو پلر ہیں جن پر کسی بھی مسیحی ایمان کے جو عمارت ہے وہ کھڑی ہے, وہ ایسا ہے کہ وہ ان کو آپ اگر ایک پلر کو بھی ہٹا دیں گے نا تو وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گی. ٹھیک ہے, وہ ہمارے جو ہے کلچر کیا ہے, کلچر جو ہے وہ جو کچھ بھی آپ ایوری ڈے اپنے ماحول میں پریکٹس کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, تو وہ کلچر جو ہے وہ آپ کے فیتھ کو اس پر اثر انداز ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں نہیں جی کیونکہ اب سارے یہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا پڑے گا, لیکن ایسا نہیں ہے. فیتھ پہ کمپرومائز نہیں ہوتا, کلچر پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے ماحول میں لوگ کرتے ہیں, آپ ان کو نہیں کرتے. آپ کہتے ہیں جی میں نے کسی کو بھی مطلب اس طریقے سے وہ ڈیگریڈ نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ سپوز اب اس کلچر میں ہے کہ لوگ پب جاتے ہیں, ان کے لیے جیسے ہمارے ملکوں میں بیٹھک ہوتی تھی کہ جی وہاں پہ آپ بیٹھتے اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے, کھانا کھاتے اور چائے شائے پیتے, کافی پیتے. وہ بیٹھک جو ہوتی تھی وہ باقی فیملی سے الگ ان کو رکھا جاتا تھا, عام طور پر فرنٹ روم آپ اس کو کہہ لیں. اس فرنٹ روم میں دوست یار جو ہے بیٹھتے گپ شپ کرتے اور اس کی پرائیویٹ ایک وہ لائف ہوتی تھی. اب یہاں پر جو پبز ہیں جہاں پر لوگ شراب نوشی کرتے ہیں, گیٹ ٹوگیدر کرتے ہیں, تو وہ جو پب ہوتے تھے وہ کسی بھی اسٹریٹ کے کارنر پہ آپ دیکھیں وہ جو جگہ بنی ہوئی ہیں جہاں پر لوگ جو ہے وہ جاتے بیٹھتے گپ شپ. ضروری ہے کہ وہاں پر جا کر وہ شراب نوشی کرتے, وہاں پر ایک سوشل جو ان کا سینٹر ہے جہاں پر جا کر پالیٹک کو ڈسکس کرتے, سوشل ایشوز کو ڈسکس کرتے. تو وہ جو پب ہے وہ ان کا ایک بیٹھک آپ کہہ لیں گے وہاں پر ہے. اب اس میں آپ دیکھیں کئی لوگ جانا کمفرٹیبل ہوتے ہیں, کہیں نہیں ہوتے ہیں, کہ وہاں پر لڑائی بھی ہو سکتی ہے, وہاں پہ ابیوزو لینگویج جو استعمال کی جاتی ہے. اور اسی لیے تاکہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو, وہاں پر جو بھی آدمی اسے جانا ہے اس نے اگر بیئر پینی ہے, اگر وسکی پینی ہے, they can enjoy that and then they can come back to home. تو اب وہ انکریج نہیں کرتے کیونکہ گھروں میں جو ہے وہ ایسا کچھ ہو. تو اب انفارچونیٹلی کیا ہے کہ ہم وہاں پر بھی بہت سارے لوگ جو جانا پسند نہیں کرتے یا افورڈ نہیں کر سکتے کچھ بھی, تو وہ گھروں میں بیٹھ کر تو شراب نوشی کرتے ہیں اور اپنے بچوں کے سامنے, اپنی بیوی کے ساتھ. اور میں نے ایک فیملی میں گیا تو بہن جو تھی وہ کہنے لگی اپنے شوہر کے بارے میں کہ جی میں تو اس کو خود لا کے دیتی ہوں, میرے سامنے تو بیٹھ کے پی لیا کر, باہر نہ جایا کر. تو ایسا بھی رویہ ہے بیکاز دے آر سو مچ انفلوئنسڈ بائی دا کلچر کہ جی سارے پیندے ان کی کیتا جائے تے کڑی گل ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. لیکن آپ کا فیس جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اس پہ آپ یہ نہیں کہتے پتہ نہیں خدا کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے, پتہ نہیں خدا مسیح نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے. جو تھیولوجین ہے ان کے پاس جو آرگومنٹس ہیں, جو دلیلیں ہیں, وہ تو میں نے کہا کہ وہ بھی ایشوز ہمیں درپیش ہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں جو کہ ہمیں درپیش ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. تو تب تک کے لیے آپ ہولڈ کر کے رہیں اور مجھے اجازت دیں تاکہ ہم اس پروگرام کو ختم کر سکیں. اور یہ جو ایشوز ہیں بڑے پریکٹیکل ایشوز ہیں, ہم ان کو ڈسکس کریں گے اور کل ہم اس بات کو جاری ساری رکھیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اس کا علاج جو ہے اور ایز اے چرچ ہماری کیا ذمہ داری ہے, واٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا چرچ, آر یو کمیٹیڈ اور ناٹ, کیا آپ ایز اے کرسچن ایز اے چرچ آپ کو اپنا مقصد جو ہے معلوم ہے اور آپ ان تمام مسائل کو حل کرنے کے لیے تیار ہیں, اور کیسے آپ نے ان کو حل کرنا ہے. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو ہم اس بات کو کل سیکھیں گے. تو آئیے ہم دعا مانگیں, خدا ہم کی برکت چاہیں اور ان تمام مشکلات کو, جو سوشل ایشوز ہیں, جو باقی جو مورل ایشوز ہیں, ان کو خدا ہم کے سامنے لائیں. اور جو چرچ کی جو رسپانسبلٹی ہے اس دنیا میں, اس کلچر میں, وہ کیا ہے, اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے خدا ہم کی مدد چاہیں, خدا ہم کی برکت چاہیں. خداوند زندہ پاک خدا, تیرے شکر تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو ہمیں عقل, دانش اور فہم عطا کرتا ہے. اے پیار خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں تیرے زندہ کلام کے لیے. اور پیار خداوند ہم اس وقت دعا کرتے کہ جو بھی مسائل تیرے بدن کو, تیری کلیسیا کو درپیش ہیں, پیار خداوند مسائل کو حل کرنے کے لیے, ان کو جاننے کے لیے خداوند ہمیں اپنے پاک سے معمور کر. اور آئندہ کے سارے پروگرام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں, بیماروں, یتیموں, لاچاروں کے لیے
دعا کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ ہو، ہمارے گھرانوں کے ساتھ ہو، سب کو بڑی برکت دے۔ یسوع کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دے، جس ہم قصوروار ہم کو معاف کر دے، تو ہمارے قصور معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بعد چاہے قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچ ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کا تقسیم کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی۔ جاتے سمے بس میں آپ کو یہ ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں کہ جو کنونشن ہے 24، 25 اور 26 جون کو، اس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس میں ریورنڈ ڈاکٹر مقصود کامل، ریورنڈ گلبرٹ ڈیوڈ خدا ان کا پاک کلام پیش کریں گے، اور عارف راجر اور ان کی ٹیم جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو ان تمام پروگرامز کو آپ اپنے ڈائری میں نوٹ کریں، اور میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ سب کو خوش رکھے، ان سے پیار کریں، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو، بائے۔